सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास। राना ताहिर और आरिफ चौधरी साहब आज मेरे साथ, समी इब्राहिम साहब अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे नैब के हवाले से। नैब के कवानीन में तरमीम के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है तरमीम के हवाले से वो सिर्फ वजारत कानून की हद तक रहेगा, लेकिन अब ये जो ड्राफ्ट है इसके हवाले से जो मजीद जो है मंजूरी भी दे दी गई है। अब इससे आगे क्या होगा, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। और जो एक सबसे बड़ा बात की गई है वो ये बात की गई है कि बिजनेस कम्युनिटी पर जो है वो इसका असर हो रहा है। कुछ शॉर्ट्स भी हैं मेरे पास। वज़ीर आज़म साहब इस हवाले से क्या कहते थे, चेयरमैन नैब इस हवाले से क्या कहते थे, हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। राना साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि जो आप ही ने इस प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा ये कहा है कि ये जो नैब के हवाले से तरमीम की जा रही हैं ये सिर्फ वजारत कानून की हद तक ही रहेंगी, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब की जानिब से मंजूरी दे दी गई है कि आप जाएँ और तरमीम करें। इतना आसान होगा? अलीना, देखें, कल ये मामला वफाकी काबीना के इजलास में पेश हुआ, नैब कवानीन में तरमीम का, और ये कहा गया कि जी ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से नैब कवानीन में तरमीम की जाएगी। सही है। पहली बात तो ये, आरिफ चौधरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, बहुत बड़े माहिर कानून हैं, कि पाकिस्तान का आइन इम्तियाजी कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता। इम्तियाजी कानून आइन की रूह के मुनाफी है किसी एक तबके के लिए या किसी एक फ़र्द के लिए। तो ये कहना कि जी बिजनेस कम्युनिटी, और देखें मसला अलीना क्या है यहाँ पे, नैब का क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम? मसला जो है वो ये है कि ऐसे ब्यूरोक्रेट जो पाँव से लेकर सर तक करप्शन में लथपथ हैं, और फिर ये बिजनेस कम्युनिटी के भी वो करता धरता लोग, ये अनवर मजीद आप कहेंगे बिजनेसमैन है, आसफ जरदारी भी बिजनेसमैन है, शुगर मिले हैं, शहबाज शरीफ भी बिजनेसमैन है, हमजा शहबाज भी बने, गवर्नमेंट में भी बड़े लोग बिजनेसमैन हैं, उनका नाम भी ले लें। मेरी बात सुने ना, उधर भी मैं आ रहा हूँ। इसी तरीके से वफाकी काबीना में भी है। तो ये सारा ड्रामा जो रचाया जा रहा है नैब कवानीन में तरमीम का, इसका मकसद क्या है कि उन ब्यूरोक्रेट्स को जिन्हें आप, जब पंजाब में अहद चीमा को गिरफ्तार किया जाता है, जो वहां पे हड़ताल करवाते हैं और लोग ब्यूरोक्रेट्स को मजबूर करते हैं हड़ताल करें, उस वक्त के सेक्रेटरी पंजाब उनको आप वफाकी सेक्रेटरी लगा देंगे। तो वो यही चीजें, इसी के लिए वो लॉबिंग करके नैब कवानीन में तब्दीली की जाए। ठीक है, नैब कवानीन लेकिन में आप ही ने कहा था ये वजारत कानून से आगे नहीं बढ़ेगी, और जब वज़ीर आज़म कहते हैं ना जाए जाके उसी तरफ आ रहा हूँ। देते हैं। देखें, वज़ीर आज़म साहब के साथ जो काबीना में कुछ लोग हैं और पार्लियामेंट में, उन पर भी अब ये जो बहाना बनाया जाना ना बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, राना साहब और चौधरी साहब, उस हवाले से चेयरमैन नैब जो हैं वो क्या कहते हैं, आप पहले वो सुने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको एक थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा, एक हर्डल भी आएगी, एक तिनका भी आएगा, तो वो अपनी पलकों से उठाएंगे। जरा वो सुने, फिर उसके बाद मैं चौधरी साहब से कमेंट लेती हूँ। जी चौधरी साहब, ये वो सोच है जो चेयरमैन नैब की है, और इस हवाले से वो गए, वो बिजनेस कम्युनिटी से मिले, उनको एतमाद में लिया, और आज जब गवर्नमेंट आती है तो वो ये कहती है कि जी ताजिर जो हैं वो उनको हरास किया जा रहा है, वो परेशान। राना साहब ने आगाज़ ठीक किया है, और मैं हैरान होता हूँ कि या अल्लाह, ये पाकिस्तान और इसमें हम हैं, और नैब के चेयरमैन रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, और वो यानी जुर्म के मामले में ये कह रहे हैं कि किसी के अगर ताजर की पलकों पे वो तिनका जो है वो भी आएगा तो हम उठाएंगे। भाई चेयरमैन साहब, ये कानून और कानून की हुक्मरानी का तस्वर हमारे लिए तो कम अज़ कम नया है, और डिस्क्रिमिनेशन कि ये चूँकि पाकिस्तान बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसे तकलीफ नहीं आनी चाहिए। गैर कानूनी तिनके की बात ये है कि किस तरह की तकलीफ आए। आपने अगर इस तरह की तकलीफें आपने दूर करनी है तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान जो है वो उनसे ज़्यादा कीमती असासा है। यानी हमारा वो, मैं समझता हूँ कि उनको तो आपकी का ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ आपने देना है। असल बात यह है, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि यहाँ एक
ول مجھے نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے خاص طور پہ نیب کے حوالے سے اور کی بے کنی کے حوالے سے اور ریکوری کے حوالے سے. مجھے تو نہ گورنمنٹ اس میں سیریس نظر آتی ہے نہ مجھے نیب سیریس نظر آتی ہے. اور اب تک جتنا عمل ہوا ہے اس کو اگر یہی جو اگر گورنمنٹ اور نیب سیریس نہیں ہے تو پھر یہ ترمیم کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ترمیم؟ یہ نہیں، یہ کون سی ایسی ترمیم ہے؟ اس ترمیم سے ایک سیکنڈ اس سے کتنا کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ان کا پرابلم سب سے بڑا یہ تھا کہ جناب دیکھو لوگوں کی بیلیں ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے ان سے ریکوری نہیں ہوتی، اور آپ کہتے ہیں ٹرائل کورٹ جو ہے وہ بیل دے دے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز اس حکومت نے جو اونرشپ لے رہی تھی کہ ہم احتساب کر رہے ہیں، انہوں نے کون سی ایسی چیز انٹروڈیوس کروائی ہے جس کے نتیجے میں یہ پتہ چلے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا اس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جو پرانا ڈرافٹ ہے. میں نا ذرا چوشب تھوڑا سا نا یہاں پہ معاملہ جو ہے نا گڈ مڈ ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے نا ان کا موقف یہ ہے کہ موجودہ قوانین کے ہوتے ہوئے بھی تاجروں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نیب اپنی پلکوں سے وہ اٹھائے گا. جبکہ حکومت جو ہے جس کی جو علینا نے پروگرام کے آغاز میں بات کی کہ موجودہ حکومت نے کل وفاقی کابینہ نے ہدایت کی ہے وزارت قانون کو کہ نیب قوانین میں ترمیم کی جائے تاکہ یہ تاجر طبقہ اور بیوروکریٹس جو ہیں ان میں خوف و ہراس کی فضا نہ ہو. کس وجہ سے ہراس؟ تو یہ جو حکومت کی نیت ہے نا کس چیز یہاں کا پہ خوف ہے؟ حکومت نیب کے پر کاٹنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. رانا صاحب بات یہ ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی احتساب بلا تفریق ہوتا ہے، ہر شخص جو کسی نہ کسی طرح اس فائنانشل کرائمز میں ملوث ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک خوف نہ ہو پکڑے جانے کا اس وقت تک وہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ وہاں کیا ہوتا ہے، امریکہ کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہاں وہ شروع کرتے ہیں بڑے آدمی سے. بڑے آدمی کو وہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے وہاں کا جو یعنی اسپیکر تو آپ کو بدنیتی لگ رہی ہے نا، اس کو سزا دے دی. اور اسی طرح انہوں نے لیڈی ہیمپلے جس کی پہلے بھی میں نے مثال دی کہ جو وہ کوئین آف فریگنس اسے کہا جاتا ہے، اور اس کو جب پکڑا گیا تو اس نے کہا اسمال پیپل پے ٹیکسز، انہوں نے کہا وی ول سیٹ این ایگزامپل آؤٹ آف یو. اسی طرح جان گوٹی کو پکڑا گیا اور اس کے لیے پروسیکیوٹر نے پورا زور لگایا روڈی گیولیانی نے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ کسی روپ میں بھی ہوں، اگر دیکھیں اگر تو جرم نہیں وہ کر رہے ہیں اور کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی تاجر اس طرح کے جرائم میں ملوث نہیں ہے نہ وہ کر رہا ہے، یہ جو تاجر ہی ہے نا یہ سارے وہ جن کے خلاف یہ سارا منی لانڈرنگ کے چارجز ابھی چل رہے ہیں، تو یہ خود آصف زرداری صاحب بھی تو تاجر ہی ہے، وہ سارے. اور یہ نواز شریف صاحب بھی آپ سے میرا ایک سوال ہے، میری بات سنیں. اگر حکومت یہ ترمیم کرتی ہے، اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو کیا بدنیتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ڈرافٹ پیش کیا گیا تھا اس میں ایک آ گیا تھا کہ چیئرمین نیب کی جتنی بھی ان کی جو پاورز ہیں وہ پروسیکیوٹر جنرل کے پاس چلی جائیں گی، اور اگر پروسیکیوٹر جنرل کے پاس پاورز چلی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ الگ، پنجاب الگ، ساری چیزیں الگ، اور جو اس وقت آپ کے کیسز چل رہے ہیں اس پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوگا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، مجھے یہ بتائیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ یہ طاقت جب تک آپ اسے کہیں سینٹرلائز نہ کریں، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. پروسیکیوٹر جو ہے اس کا جب لفظ اس کے ساتھ پروسیکیوٹر آ گیا تو اس کی حیثیت وہ نہیں رہتی جو چیئرمین نیب کی ہے. چیئرمین نیب جو ہے اس نے پروسیکیوٹر کے ذمہ کام لگانا ہے، پروسیکیوٹر نے وہاں جا کے پروسیکیوشن کرنی ہے. جو اوریجنل کیس ہے جس میں اختیار کسی کے پاس ہے تو وہ مرکزی قوت، آپ اگر مرکزیت ختم کر دیں گے تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس کے بعد پھر صوبائیت آ جائے گی. اور جس صوبے کا کوئی بھی ایسا پروسیکیوٹر جو ہے اس کو لگانے میں وہ اس کے رہنا بھی وہی ہے، اس کا لگنا بھی جیسے حمزہ صاحب کہتے ہیں کیس لاہور میں چلیں، جیسے کہ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کیس سندھ میں چلیں، پھر یہ والی بات ہماری تو خواہش یہ تھی. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اگر آپ نے واقعی اس کو احتساب کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے چیئرمین نیب سے یہ سوال آپ کے بھی یہاں کیا گیا، بار بار کہا گیا، سب سے پہلے تو وہ اپنے گھر کو صاف کرتے نا. اب تک ڈیلیور کرنے میں جو رکاوٹیں آئی ہیں نا، آپ کو میں آج بھی عرض کرنے والا ہوں کہ جو ان کے آئی اوز تھے انہوں نے جن کیسز میں کہیں آپ کو بریت نظر آئی ہے تو بہت زیادہ جو چھوٹ لی تھی وہ ان کے اپنے آئی اوز نے دی ہے، لیکن اس کا مقصد ہے نا، اس کا مطلب اس کا ایشو ہے. ہمیشہ رانا صاحب اس حوالے سے بتاتے ہیں اور سمی صاحب بھی بتاتے ہیں کہ جتنی بھی تقرریاں ہوئی ہیں وہاں پر وہ ساری پرانے زمانے کی ہوئی ہیں اور ان کے پاس تو فنڈز کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. جب یہ فنڈز مانگتے ہیں تو آگے سے حکومت شکل دیکھ رہی ہوتی ہے. جی یہ جو علینا نے بات کی نا
देखिए, नैब का इदारा जो है इसको मफलूज करने की कोशिश किस तरीके से की गई। पहले आसफ अली जरदारी ने की, हाँ जी, उन्होंने नैब को एक तमाशा बनाए रखा, कभी किसी को चेयरमैन नैब बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और वहाँ पे उस दौर में उन्होंने जो आसफ जरदारी साहब की मर्जी के मुताबिक कुछ लोगों की तकर्रियाँ हुई। बिल्कुल ऐसा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ले आए चौधरी कमर जमान साहब को, फिर उनमें मुस्लिम लीग नून के कहने पर या नवाज शरीफ साहब के या उनके वज़रा के कहने पर कुछ तकर्रियाँ हुई। तो वो जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, उनको जो वो विरसे में चीज़ें मिली हुई हैं, उनको आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इस बात को देखने की ज़रूरत है कि कौन आईओज़ जो हैं वो मेरिट पर पूरा नहीं उतरते, उन्हें वहाँ से हटाया जाए और नैब को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। नैब को देखें, ये वाइट कॉलर क्राइम का सुराग लगाना कोई आसान काम नहीं होता चौधरी साहब। उसके लिए ज़रूरी है कि आप नैब कवानीन को मौसर बनाएं, ना कि आप नैब कवानीन में नरमी लाएं कि जी हमने बिजनेस कम्युनिटी को और इन चोरी और डकैती में मुलव्वस ब्यूरोक्रेट्स को फ़ायदा पहुंचाना है। ये ब्यूरोक्रेसी अगर साथ ना दे रही हो तो सियासतदान करप्शन कर ही नहीं सकता। तो इसलिए इमरान खान साहब से हमारी ये गुजारिश है कि उनका दामन साफ है, खुदा का नाम लें। अगर वो समझते हैं कि इस सिस्टम में उनकी मजबूरियां हैं, उन्होंने इस पार्लियामेंट को साथ लेकर चलना है, उन्होंने इस काबीना को साथ लेकर चलना है जिनमें कुछ नैब को मतलूब लोग भी शामिल हैं, तो फिर वो एक अच्छा, इमरान फैसला खान करें। साहब से गुजारिश मेरी बात चेयरमैन सुन नैब लें। ने भी की थी, अगर आप इजाजत दें वो एक शॉर्ट सेकंड सुन से लें। वो शार्ट सुन लें, लेकिन ये बात सुन लें। फिर इमरान खान साहब को चाहिए कि बजाय इन ब्यूरोक्रेट्स और नाम नहाद बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नैब कवानीन में तरमीम करें, उन्हें चाहिए कि वो कहें कि मैं नैब का इदारा ख़त्म कर रहा हूँ, मैं कत्ल एसेट रिकवरी यूनिट क्या है, सारे काम तो वही कर रहा है ना, आप वही दे रहा है उनको, इनडायरेक्टली तो यही किया आपने। मेरी अर्ज सुने, कत्ल, जना और गद्दारी के मुकदमात के अलावा बाकी सारे लोगों को आप रिहा कर दें, ठीक है, और उनको जेलों से निकाल दें और कहें कि जी आप अपना काम करें। अगर आपने इस तरीके से इस मुल्क, या फिर आप ये करें कि इस सिस्टम को गोल करें, अगर ये असम्बली आपके रास्ते में रुकावट बनती है आप इसको तोड़ दें। इमरान खान एक ऐसा वजीर आजम है जिनके दामन पर करप्शन का कोई दाग इमरान खान नहीं। साहब कैसे वजीर आजम है, इस हवाले से चेयरमैन नैब का मैं चाहूंगी, उन्होंने एक एडवाइस की थी, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, जिनकी आप सुनते हैं, जरा वो वाला शॉर्ट सुनाइएगा प्लीज। चौधरी साहब किन लोगों की बात कर रहे हैं? मैं आपको एक अर्ज करूं, एक दो का नाम ही बता दें। नाम मतलब उनके ज़हन में बुखारी, अलीम खान, महमूद खान, थे परवेज़ और खटक। परवेज़ खटक, अपने उनके साथ लोग मौजूद हैं जिन जो उन्हें फैसल वावड़ा भी मतलूब है मेरे ख्याल में। वैसे तो जो अपोजिशन वाले हैं वो कहते हैं कि उसमें इमरान खान जो है उनके खिलाफ वो जो हाँ जी, मिसयूज या हेलीकॉप्टर वाला जी, केस, वो तो ऐसे ही नहीं मैं आपको राणा साहब क्या ऐसे ही है? नहीं राणा साहब, यही तो मेरा कहना है, वो बिल्कुल फजूल केस है, लेकिन उसे अब तक किसी अंजाम को तो पहुंच जाना चाहिए था। मुझे भी यही इन्फॉर्मेशन मिली कि जी वो 37 लाख का मामला है कि जनाब वो अनऑथोराइज्डली उसमें बैठ के जाते थे या जो भी है। मैं कहता हूं कि किसी के खिलाफ इतना भी अगर यही नैब करती, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा एहसान इस हुकूमत पर, इस निज़ाम पे नैब का ये होता कि सबसे पहले उनके केसेस निपटाती। बिल्कुल अगर नहीं बनते थे फारग कर देती। आपको वो आर्टिकल याद है, वो जो बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था आर्टिकल, उसमें एक लाइन थी, उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत के केस अगर हम करने लग गए तो एक हफ्ता भी हुकूमत नहीं रहेगी। दूसरी बात, आज वो मैं ये कैसे सोच भूल रहा था सकते जब आप बता रही थी अदीना के जी आज हम इस पे उस आर्टिकल की भी कोई क्रेडिबिलिटी अच्छा, मैं आपको एक अर्ज रहने देना अब करूं, उससे। क्रेडिबिलिटी बहुत सारी चीजें मैं आपको अर्ज करता हूं वक्त के साथ हो जाती है। मसलन कि हम नहीं यकीन करते थे कि ऐसा हुआ होगा। मसलन मेरे यहाँ एक शख्स ने कहा, एक जज था हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस था, उसके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था, उसने कहा जी कासी, अनवर कासी, उसने कहा जी मैंने बोल दिया है चीफ जस्टिस को कि अगर आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मैं आपकी चीज़ें भी सारी सामने लाऊंगा। अच्छा, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था इस बात का कि मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे इतने पाकीज़ा चीफ जस्टिस को वो कैसे कह सकता है बात। लेकिन यकीन माने जब वो सारा अरसा गुजार के ऐसे आराम से निकल गया पूरा, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये काम वाकई ऐसे होते हैं। तो मैं आपको अर्ज करूँ, अगर करना था तो होना तो ये चाहिए था। आप बार बार पाक दामनी का आप कहते हैं, मैं समझता हूँ कि पाक दामनी पे कोई बात का हमें फ़ायदा नहीं है। बात यह है कि आप कुछ करके दिखाएं। करना क्या था? अगर आप मुझे आज ये पता चलता कि ये हुकूमत को कि कानून बहुत मुश्किल है ये पास कर, स्वाय ये जो बेल वेल वाला उन्हें फ़ायदा है वो कहेंगे कि हो जाए, बाकी कोई ऐसा कानून जो नैब के को मजबूत करता हो वो नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता और ना वो पास हो सकता है। होना ये चाहिए था राणा साहब
کہ سب سے بڑا ہمارا فورینسک سائنس کا معاملہ ہے، صرف ایک لیب پہ کام چل رہا ہے، اور آپ کا یہ جو کرائم ہے وائٹ کالر کرائم، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری وہ ہے۔ پھر ٹریننگ، ان پروسیکیوٹرز کی ٹریننگ، آئی اوز کی ٹریننگ، اس لیول کی ٹریننگ جو اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ کرائم کو، کمپلیکیٹڈ کرائم کو پکڑنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ اعلان کر دیتے اپنے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہ لو جناب ہم یہاں ایک جان جے کالج جیسا آف کرمنل جسٹس جیسا ایک ادارہ بنانے لگے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا کہ واقعی ان کی نیت میں تو شک نہیں ہے، انہیں پتہ بھی ہے کہ کس طرح ہم اس جرم کی بیک کنی کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ پلی بارگین کے بارے میں میں آپ کو عرض کروں، جب تک آپ اس طرح کا سسٹم پلی بارگین والا نہیں بناتے اس وقت تک آپ کو پیسہ ریکور نہیں ہو سکتا۔ ایسا راستہ پوری دنیا میں موجود ہے، کیونکہ پیسہ ریکور دو باتیں، ایک یہ ہے کہ آپ صرف یہی چلاتے رہے کام اور آپ کا وقت گزر جائے گا، نئے آ جائیں گے، پھر وہ بھی احتساب کی بات کرتے رہیں گے، تو یعنی وہ آنندی والا معاملہ چل جائے گا، اپنے کرشن چندر کا افسانہ جو ہے اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ باقاعدہ وہ کام جو آپ کے کرنے والے ہیں وہ کر دیں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور دوسرا پلی بارگین میں یہ ہے کہ ریکوری آپ کریں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ریکوری کی، پیسہ آئے، اور اس میں جو پیسہ دینے والا ہے نا پلی بارگین پہ، اسے کچھ نہ کچھ اگر فائدہ نہ ہو تو وہ پیسہ اسے پتہ ہے کہ سسٹم دنیا کے کسی حصے میں بھی اتنا ایفیکٹو نہیں ہے کہ وہ اس سے 100% ریکوری کر سکے۔ ریکوری کرنے والا اسی صورت میں ریکوری کروائے گا جب اسے پتہ ہوگا کہ اسے کوئی فائدہ، آپ یہاں اسے فائدہ بھی کوئی نہیں دینا چاہتے، اور ہاں یہ فائدہ صرف تاجروں کو تو آلریڈی بھی ہے، کیونکہ پلی بارگین کے نتیجے میں انہوں نے کون سا الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ مجھے آپ تاجروں کا نام لیتے ہیں تو مجھے وہ رزاق داؤد یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ شامل بھی ہیں نا، تو آپ کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ایسی چیز بھی ہے۔ بلکہ ایک ٹائم تھا جب عمران خان صاحب کہتے تھے احتساب سب سے پہلے میرے پر ہوگا، پھر اس کے بعد میرے منسٹرز کے اوپر ہوگا، ذرا وہ بھی سنا دیجیے گا، شاید منسٹرز کو بھی ریکال ہو جائے اور خان صاحب کو بھی ریکال ہو جائے۔ جی رانا صاحب، یہ مسئلہ ہے بیسیکلی جو بات اشارہ کیا بھی ہے چودھری صاحب نے، وہ جو ہیلی کاپٹر ہی تھا یا غلط تھا، کچھ تو ہوتا نا اس کا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی کیس ہو اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، بات بڑی سیدھی ہے۔ لیکن علینا میں آپ کو بات بتاؤں، اس معاملے میں عمران خان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، یہ نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے ان کو لوگوں نے ووٹ، میری بات سنیں، عمران خان کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیے کہ وہ پاکستان کو لوٹنے والوں سے پیسہ ریکور کریں گے، انہیں جیلوں میں ڈالیں گے۔ انہوں نے امریکہ میں جو تقریر کی اس میں کہا میں ان کے اے سی بند کر دوں گا، میں ان کو یہ کر دوں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن یہ عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب، میری بات سنیں، پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا نیب قوانین کے حوالے سے، نیب کے کیسز میں ضمانتوں کے حوالے سے، وہ تاریخی فیصلے تھے جس میں گائیڈ لائن مہیا کی گئی کہ کن معاملات میں ضمانتیں ہو سکتی۔ اب یہ جو قانون تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ نیب کورٹ کو اختیار دے دیا جائے ضمانت کا، یہ سہولت کار کا کردار ادا کر رہی ہے وفاقی کابینہ نیب کے ملزموں کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ ذرا دیکھیں کہ کون آپ سے کیا کام کروا رہا ہے۔ نیب کورٹ کو ضمانت کا اختیار دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں ملزموں کو کہ آپ جلدی جلدی ضمانتیں کروا لیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے اوپر اور بہت آلریڈی برڈن ہے، پھر سپریم کورٹ بھی برڈن آ جاتا، تو اس سے بہتر ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے پاس یہ ضمانت کا اختیار آ جائے۔ بات سنیں، ٹرائل کورٹ کے پاس ضمانت کا اختیار جو ہے وہ چلا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت صرف ضمانت ٹرائل کورٹ کو اختیار دینے کی حد تک نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا ٹرائل کورٹ میں کیا ہوتا ہے، پھر ارشد ملک جیسے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں اور خدا کا خوف کریں۔ اگر آپ نیب قوانین کو مضبوط لیں، یہ جو ہے چیز، یہ ٹھیک ہے، آپ احتساب عدالت کو ضمانت کے حوالے سے اختیار دینا چاہتے ہیں، ضرور دیں، لیکن آپ جو چیئرمین نیب کے اور نیب کے ادارے کے پر کاٹنا چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ اور وہ عوام جنہوں نے آپ کو احتساب کے لیے ووٹ دیے، جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ پیرالل کام نہیں کر رہا چودھری صاحب۔ جب سقراط نے شروع کیا نا سلسلہ، جب اس کے جنم کے ساتھ، اس زمانے میں ایک لوگ ہوتے تھے جنہیں سوفسٹ کہتے تھے۔ اب وہ سوفسٹ کیا ہوتا ہے، وہ آپ تو چونکہ بہت پیارے دوست ہیں اس لیے میں اس میں نہیں لانا چاہتا، یہ جو کہنا ہے نا کہ فلاں جو ہے اسے نہ کریں اس لیے کہ وہ کوئی ٹریپ کیا جا رہا ہے، تو پھر بھائی اس سے پہلے حکمران جو تھے رانا صاحب
وہ بھی ٹریپ ہی ہوتے رہے, انہیں کچھ نہ کہیں. نواز شریف کو کسی اور نے ٹریپ کر دیا, آصف زرداری کو. شریف نے تو خود مال بنایا. آپ کو ایک عرض کروں, مال انہوں نے مال بنایا, انہوں نے ہم سے حکومت لی, لوگوں سے ووٹ لیے, اس لیے براہ راست ہم انہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. آپ دیکھیں معیشت کی بات کریں تب بھی وہ ٹریپ ہو رہے ہیں, انہیں اس سے پہلے حالات ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 5 سال اس طرح گزر جائیں گے کہ ہر معاملے میں یہ ان کو ہم بری الذمہ قرار دیں. پاکستان کے اندر اس وقت جس طرح کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے اس میں صرف اکنامک کرائسس ہی نہیں, اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. رول آف لا کا مسئلہ ہے پاکستان میں. ابھی تک آپ دیکھیں کرائم جس سطح پہ ریمپنٹ تھا, کیا اس پہ کوئی بھی کمی آئی ہے؟ نہیں چودھری صاحب آپ ذرا سنیں نا حکومت کے لوگوں کو, پھر آپ کو پتہ چلے گا. وہ تو کہتے ہیں یہ تقریباً جنت بنا ہوا ہے پاکستان اس وقت. مطلب یہ اچھا جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں, کیا اس سے پہلے اسی طرح کے لوگ جیسے رانا صاحب باتیں کریں کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے, ہر بندہ جو ہے اس نے ایک ہی گردان شروع کرتا ہے. پہلے بھی لوگ کہتے تھے نواز شریف, شہباز شریف, فلاں شریف, اور یہ بھی آپ ہر جیسے کلمہ پڑھا جاتا ہے. مجھے سوال کا جواب آپ سے لینا ہے, کیوں اگر عمران خان صاحب کو چیزیں نہیں پتہ چلی اور لوگ ان سے کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو نواز شریف صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے چیزیں کی ہیں پھر لوگوں نے ان سے کرائیں گی, یہ پھر آپ اس طریقے سے اس کو کریں گے؟ ایسی بات سنیں, چوہدری صاحب جو ہے نا ہمارے بڑے بھائی ہیں, وہ بڑی محبت کرتے ہیں, ان کی مہربانی. لیکن بات یہ ہے, خدا کا بھائی جان نام لیں, ایک بات اپنی جگہ کہ عمران خان سے غلط کام ہوں گے یا ہوئے ہیں یا کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ ان کا محاسبہ اس بات پر ہوگا. لیکن آپ شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ یا زرداری کے ساتھ عمران خان کا موازنہ نہیں کر سکتے. ہاں جی بالکل نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں نے جس طریقے سے اس ملک کو لوٹا ہے, عمران خان نے وہ کام نہیں کیے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا, یہ عوام کی امانت ہے. ٹیٹیوں کے کیسز ہیں سر, ٹیٹی کے کیسز کیسز نا, بخاری صاحب پہ ٹیٹی کا کیس ہے. ابھی وہ دیکھیں انکوائری ہوتی ہے, چیزیں سامنے آتی ہیں, پھر پتہ چلے گا. سب کو پکڑو. خیر جی, پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب اپوزیشن پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ چیئرمین نیب کو پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے, تو کوئی اتنا خاص جو ہے اس کا ریئیکشن نہیں آتا. لیکن جب وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں اور ترمیم کی منظوری دے دیتے ہیں تو رانا صاحب بڑا غصے میں آ جاتے ہیں. جی رانا صاحب دیکھیں, غصے میں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. دیکھیں جو اپوزیشن کرتی ہے تو آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے رانا صاحب. اپوزیشن کی بات نہیں, دیکھیں ایک بات جو نہ دیکھیں, اگر یہ اپوزیشن میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعظم بنے ابھی 1 سال ہوا ہے. اچھا, جن لوگوں نے 30 سال تک اس ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے, آپ ان کے حوالے سے تو بات نہ کیا کریں کہ جی انہوں نے ان کے بارے میں ان کا معاملہ اپنا. آپ جب وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کوئی معاملات سامنے آئے, نیب کو اس کی بھی انکوائری کرنی چاہیے. اگر وزیر اعظم کے خلاف کوئی الزامات ہوں تو نیب ان کی بھی انکوائری کرے. تو وہ تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب جیسے لوگ سامنے آتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ خام خواہ لے آتے ہیں بیچ میں. فواد چودھری کے بیان کی کیا حیثیت ہے؟ فواد چودھری کے بیان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے بیان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ ہیں. رانا وہ صاحب کابینہ, شیخ صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ منہ مارتے ہیں. تو شیخ صاحب نیب کے بارے میں بہت سی چیزیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری وزارت ہی کام نہیں کرتی. آپ کا جو چینل ہے اس نے جتنا کام کیا ہے, آپ کو بھی یاد ہے, میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھتا رہا ہوں پورا عرصہ. انہی لوگوں کے خلاف آپ نے کام کیا جس کے نتیجے میں یہ پاپولر ہوئے. کوئی کسر چھوڑی آپ نے. آج آپ پھر ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ وہی کام کرتے رہے. بات یہ آپ اس لیے ہم آپ کے ساتھ تھے اور اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ بول جو ہے وہ بڑا حقیقت پسند ہے. اور وہ نہیں, آج بھی ہم اسی کے ساتھ ہیں. میں ویسے عرض کرتا ہوں, آج بھی ہم یہاں بیٹھ کے جتنا آزادی سے ہم نے اس چینل پہ باتیں کی ہیں اور ہر ایک کے بارے میں اس کی محاکمہ کیا اس کا اور محاسبہ کیا ہے, آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کریڈیبلٹی ہر ایک شخص کی, میری آپ کی بولی یا جو بھی ہے اس کی یہ ہے کہ جس کا تعلق پبلک سے ہے اس سے سیدھی دیانتداری سے بات کرنی چاہیے. اس کے سامنے نواز شریف آئے, اس کے سامنے شہباز شریف آئے, اس کے سامنے عمران خان آئے, ہر ایک کے معاملے میں. میں آج بھی اسی موقف پہ قائم ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنے ایسے وزراء کا آج تک میں آپ کو ایک میرا مقدمہ موجود ہے عمران خان کے خلاف کہ انہوں نے اپنے اس وزیر سے کیوں نہیں پوچھا, اس سے استعفیٰ کیوں نہیں دیا. اتنی بڑی بات جس نے ایک صحافی کے منہ پر تھپڑ مارا. بات یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں,
یہ معافی والی چیزیں نہیں ہوتی، پوری دنیا میں کہیں تصور نہیں ہے۔ آپ ایک ایسا گورننس کا سسٹم یہاں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں اگر نہیں کہ جس کے نتیجے میں فسطائیت پھیل سکتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو تو ثابت کرنا۔ آپ جب مجھے یہ احتساب آپ نے سنایا کہ جی سب سے پہلے میرے وزیروں کا میرا احتساب ہوگا، اس کے بعد میرے وزیروں کا احتساب ہوگا، بھائی آپ کا مجھے نظر آتا آپ کے وزیروں کا احتساب آپ کے ذریعے آپ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ جناب اس کا ہی کر لیتے۔ میں آج طبیعت میری خوش ہوتی، میں کہتا جی واقعی عمران خان صاحب، کیونکہ اس میں تو کوئی معیشت شامل نہیں ہے، اس میں تو کوئی سابق قرضے شامل نہیں ہے یا ان کا کیا ہوا نہیں ہے۔ چلیں فواد چودھری کچھ ہو رہے ہیں، آپ بات دیکھ لیں، آپ تاج بات دیکھ صحیح لیں۔ کر رہے ہیں۔ میں آپ کی اس بات سے میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ گڈ گورننس کا ہے؟ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ گڈ گورننس کا ماڈل ہے کوئی جو پچھلے 1 سال میں ہوا، میں یہ نہیں کہتا۔ میں نے تو صرف یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا، یہ ان کے ساتھ، لیکن جہاں تک گورننس کا تعلق ہے وہ تو جو 1 سال میں ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے۔ رانا صاحب ایک اجازت دیجئے، آپ کے پروگرام میں ایک بات ہوئی تھی، آج میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جی پنجاب کے اندر گورنمنٹ ان کی ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ کوئی کتنے کیس ہیں جو شہباز شریف کے خلاف پنجاب کی گورنمنٹ نے لانچ کیے ہو کہ جناب کرپشن کے معاملات لے کے آئی ہو، جو ایجنڈا ہے ان کا مرکز میں لے کے آتے، یعنی انہی کیسز کی خبریں دے کر کہ گرفتار ہونے والے ہیں، اتنے وزیر پکڑے جائیں گے، اتنے فلاں سابق مشیر پکڑے جائیں گے، ان خبروں کے سہارے زندہ رہنا اور اس کے بعد اور کچھ بھی نہ کرنا، کہنا جی ہمارا ایجنڈا احتساب ہے اور ہمیں ہماری تعریف کرو کہ جی ہم خبروں آپ جو چوائسا بات کر تعریف رہے تب ہیں ہوگی جب صحیح احتساب ہوگا۔ سمیع صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی سمیع صاحب، یہ جو نیب کے قوانین میں ترمیم کے حوالے سے منظوری دی گئی ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور جو عارف چودھری صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب کریں گے، احتساب ہوگا تو ہی تعریف ہوگی، باتوں بوتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے یہ قوانین کو تبدیل کرنا اس طریقے سے۔ دیکھیں آپ ٹیکس چوروں کو چھوٹ دے رہے ہیں، ابھی یہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا جی کہ وزیروں نے، حکومتی وزیروں نے، میں سمجھتا ہوں اس سے شرمناک بات کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ وزیروں نے کہنا شروع کر دیا جی بیوروکریسی کام نہیں کر رہی جی۔ بھائی بیوروکریسی جو قوانین کے مطابق چیزیں ہیں اس پہ وہ کام کرے گی۔ آپ نے یہ پھر اس کا مطلب ہے آج جو آپ نے کیا ہے، یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو مریم نواز اور نواز شریف صاحب اور یاسر نظاری تو ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ آپ نے ان کو پکڑ کے اندر کر کے ان قوانین کے تحت سارا کچھ کر کے تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قانون تبدیل کرنے ہیں۔ آپ نے اپنے بیوروکریٹ میں پڑے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ آپ اپنے ساتھ ہیں، تو یہ تو ایک دیکھیں یہ جو رسپیکٹ ہے یا جو لوگوں کی پسندیدگی ہے اس کے لیے پریکٹیکل اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ آج جو یہ بات آئی ہے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ۔ اس سے گھٹیا حرکت کوئی نہیں ہو سکتی، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں کوئی اس سے بڑا ہو سکتا۔ مجھے بتایا اب ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کہتے تھے نیب کے، اب یہ سب ایک ہو گیا۔ پہلے دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہوئے، اب یہ تحریک انصاف کے اندر جو تحفے آئے تھے وہ سارے کے سارے وہ فیل کر گئے۔ تو یہ سارا یہ دیکھیں آج میں آپ کو بتاؤں یہ بہت مشکل ہے بھائی، یہ سسٹم ٹھیک پتہ نہیں کون کرے گا اور کیسے ٹھیک ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آج مایوسی ہوئی ہے، شرمناک بات تھی جو آج یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھلے ان کے حکومتی وزیر ہیں، بھلے ان کے سیکریٹری ہیں، بھلے کون ہے، یہ آج ان کی باتوں میں میں آپ کو بتاؤں اثر ہی کوئی نہیں رہا۔ اتنا دل دکھ گیا یہ بات دیکھ کے کہ بھائی پھر تو وہ ٹھیک کہتے تھے سارے، پھر تو آپ غلط ثابت ہو گئے۔ آج آپ خود کہہ رہے ہیں سال کے بعد کہ ہمیں یہ قانون تبدیل کرنے ہیں۔ یہی وہ کہتے تھے کہ شرفا کی عزت اٹھا رہے ہیں جی، نیب کے چیئرمین یہ کر رہے ہیں جی، لوگوں کو بے عزت کر رہے ہیں جی، نیب والے تھریٹن کر رہے ہیں جی، پگڑیاں اچھال رہے ہیں جی، تو آج آپ بھی کا قانون تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ تو پھر آج جو اپوزیشن نے کہا وہ ٹھیک تھا، یہ تو غلط ہے، یہ فراڈ ہے جی۔ میں کہتا ہوں مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، یہ جو آج تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کام کیا، جو کابینہ نے کام کیا، جو فراڈی ہے 420 ٹھگ بنارسی ٹھگ ہیں یہ جو کام جو وہ کہتے تھے آج انہوں نے کر دیا۔ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ بے غیرتی اور بے شرمی کی اس سے بڑی کوئی کہانی نہیں ہو سکتی۔ میں تو آج آئی ہیو لاسٹ دا ہوپ، میں ویری فرینکلی اسپیکنگ۔ اچھا لیکن آپ نے تو اپنی جو امید ہے وہ آپ کی ختم تقریباً ہو گئی ہے، لیکن رانا صاحب کہتے ہیں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں خان صاحب کا کوئی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، وہ بس کسی کے اثر میں ہے۔ خان صاحب تو چننے کاٹے ہیں، خان صاحب کو کیا پتا، دودھ کی تو بچے ہیں ان کے پاس تو پانی اور ہے بہت، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا
یہ کابینہ میں کس کے پاس جاتا ہے؟ اور وہ جو 8 گھنٹے وہاں پہ، آپ کو پتا یہ جو کابینہ کا اجلاس شروع ہوتا ہے، مجھے ایک وزیر نے بتایا آدھا گھنٹہ یہ خوشامدیں کرتے ہیں، اور اس قدر خوشامد کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شرم آ جاتی ہے، کیونکہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ارد گرد ساتھ، اور یہ اتنی خوشامد، انہوں نے عمران خان کو لگا دیا غلط لائن سے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے کان بند ہو گئے تھے اور اس میں دیکھنا بند کر دیا تھا نا، انہوں نے یہاں پر بھی یہ شروع کر دیا کام، اور ہو جائیں گے، اور یہ خوشامدیں کر کے انہوں نے کنوینس کر لیا عمران خان کو۔ اب ہر چیز جو ہے وہ اس بنا پر تو نہیں آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں جی کہ یہ ہوا تھا جی ماضی میں، یہ انہوں نے یہ کر دیا۔ اب یہ نیب کے جو قوانین آپ تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ آپ چوروں کو، ڈاکوؤں کو آپ رعایت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، آپ نیب کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کس کا کام کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے غریب عوام کا کام کر رہے ہیں آپ۔ شرم سے ڈھون بننا چاہیے ان کو آگے سے۔ اچھا، وہ ٹرائل کورٹ کے حوالے سے جو ضمانت کی بات کی جا رہی ہے سمیع صاحب، اس میں تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہائی کورٹ کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، اس لیے اگر وہاں چلا جائے گا تو چیزیں زیادہ بیلنس ہو جائیں گی۔ پلی بارگین کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ وہ لوور کورٹس پہ جو سماعت ہو ہی رہی ہے نا، اس میں تو سب کچھ چل رہا ہے، لیکن بیسیکلی تو مسئلہ یہ ہے کر دیں، وہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کیوں نہیں ہوتا فیصلہ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جج نہیں لگاتے، کس نے لگانے ہیں؟ گورنمنٹ نے لگانے ہیں۔ پروسیکیوشن کے لیے لوگ چاہیے، اچھے لوگ لگانے، کس نے لگانے ہیں؟ گورنمنٹ نے لگانے ہیں، یہ نہیں لگاتے۔ تو یہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ جو ڈیلے ہے سارا، یہ آپس میں مل جل کر انہوں نے ایک ایسا منحوس وشیس سرکل چلایا ہے جس میں غریب آدمی تو مر گیا، اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ ٹائم میں بھی ان کو فائدہ ملتا ہے، سب کچھ انہیں کے لیے ہے۔ لیکن سبھی سب باتیں کرنے والے پھر یہ بھی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کی ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ نیب بھی بڑی فیسلٹیز دیتا ہے ان کو، وہ ٹوتھ برش بھی ملتے ہیں، نیلے پیلے لال رنگ کے سلیپر بھی ملتے ہیں، ہر چیز ملتی ہے، چائے ملتی ہے، کافی ملتی ہے، اٹس مور لائک اے کیفے۔ نہیں تو یہ جو نیب کے اندر بھرتی کیے ہوئے ہیں لوگ، یہ کس نے کیے ہیں بھرتی؟ یہ انہوں نے تو کی ہے بھرتی۔ قمر زمان چودھری صاحب پہلے یہاں پر رہے، نیب کے چیئرمین، وہ سب بھرتیاں کر گئے یہاں پر، نوجوان بچیوں کو بھرتی کیا جن کو نہ کوئی انویسٹیگیشن کا پتہ، بعد میں بہت لوگوں نے ان کو امپروو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ سارے وہی لوگ ہیں۔ یہ جو چند لوگ ان میں آئے ہیں، میجر رضوی صاحب آئے ہیں۔ آج میں ٹریول کر رہا تھا، سٹوری کر نہیں سکا بنی گالا کی، کل میں نے اعلان بھی کیا تھا، ہم نے اب کل کریں گے سٹوری انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہاں پر ہوتا کیا ہے، یہ کون سا پاکستان ہے، اور یہ کس انصاف کی بات کرتے ہیں۔ نہیں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، والی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، عرفان منگی صاحب ہو گئے، حسین اصغر صاحب ہو گئے، نییر رضوی صاحب ہو گئے، گریجولی اگر ہم دیکھیں تو نیب کی پرفارمنس، نیب کی ٹیم جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی تھی رانا صاحب، لیکن حکومت کو تو یہ نظر نہیں آ رہا، حکومت نے تو نیب سے آج اختیارات چھین لیے۔ صرف جو ایسڈ ریکوری یونٹ ہے میرے خیال میں وہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ ایونچولی آہستہ آہستہ جو اختیارات ہیں وہ چھین لیے جائیں۔ دیکھیں یہ کتنے مکار لوگ ہیں، پہلے ان لوگوں نے یہ پرسیپشن بنایا، وہ جی وزارتیں کام نہیں کر رہی، وہ کراچی کا وزیر ہے علی زیدی، ادھر سے کچرا اٹھا کے ادھر پھینک رہا، ادھر سے ادھر پھینک رہا، اور وہ ایک نیا ڈرامہ وہاں پر شروع کیا ہوا انہوں نے۔ وہ کہہ رہے تھے جی وہ یہ تو اساتذہ بڑے جو افسروں کے بڑے جناب شل ہو گئے ہیں، اور وہ تو افسر کام ہی نہیں کرتے، اور بھی کئی وزیر۔ انہوں نے ایک گیم کی ہے، پرسیپشن بنایا انہوں نے، اور میں معذرت چاہتا ہوں جی، آج بڑا دل دکھا میں بتاؤں، یہ انہوں نے جو آج نیب کے اختیارات ختم کیے ہیں نا، اور یہ کہتے ہیں جی ایف بی آر، اور بھائی ایف بی آر اور ایف آئی اے کیا کہتی ہے؟ ایف آئی اے کہتی ہے آئی جی آئی کیس میں، اور جناب ہمارے پاس تو ثبوت نہیں ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایف آئی اے ویڈیو اسکینڈل میں کیا کہتی ہے جا کے کہ جناب ہمارے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو نیب کے اختیارات ختم کر کے ان کو اختیارات دے رہے ہیں۔ وہ اعجاز شاہ صاحب، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، وہ جو اپوزیشن کو کہتے ہیں میں تھوڑی کسرہ کر دیں گا، کیا کرتے رہے آئی ٹی میں؟ وہ مشرف کے لیے کیا کرتے رہے وہ؟ ساری منورنگ پیسے لے کے بندے خریدنا بیچنا، اس قسم کے لوگ آپ نے بنا دیے، لا کے کوئی وزیر داخلہ بنا دیا، کوئی کچھ بنا دیا۔ کیا یہ ڈلیور کریں گے؟ مجھے بتائیں، یہ کن کے ساتھی ہے، کن کے چہرہ ہے؟ یہ تھا تحریک انصاف کا نظریاتی چہرہ، مسخ کر دیا، کروڑوں لوگوں کے دل دکھائے انہوں نے یار، لوگوں نے اتنی محبت سے ان کو بنایا تھا، but this is what is the reward which they are getting۔ لیکن بالکل آپ نے ٹھیک کیا، لاسٹ منٹ ہے، میں رانا صاحب کا یہاں پہ کامنٹ لینا چاہوں گی، اور چودھری صاحب آپ کا بھی مختصر لوں گی دونوں کا۔ مجھے یہ بتائیے کہ سمیع صاحب نے تو کہا ہے جو آخری امید ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن رانا صاحب بھی بازد تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ رانا صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا تاکہ میں ان کی طرف سے بھی آؤں، مختصر کیجیے گا۔ خان صاحب چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، بات یہ ابھی یہ جو نیب قوانین میں تبدیلی کی وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے اور وزارت قانون سے کہا ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے، اس پہ میں نے شروع میں بھی کہا
कि ये चीज़ जो है ना जो करवाई है जिन उन लोगों ने जो नैब को मतलूब हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरियां ब्यूरोक्रेट और वजीर इमरान खान को इनसे जान छुड़ानी चाहिए और अगर ये सिस्टम रुकावट बन रहा है अगर ये अवाम का पैसा वापस नहीं दिला सकते तो इस सिस्टम को ख़त्म करें लाएं नया सिस्टम यहाँ इमरान पे साहब के लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि 1 पॉइंट एजेंडा पर आने वाली हुकूमत अगर कुछ डिलीवर नहीं कर सकती तो उसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। और मेरी उनसे उम्मीद ये है कि ख़ास तौर पे राना साहब भी चूंकि उनसे उम्मीदें लगा बैठे हैं, बहुत से पाकिस्तानी लगा बहुत कर सारे बैठे हैं, सर, बहुत पाकिस्तानी। और मैं एक अर्ज करूं कि राना साहब उन्होंने डिलीवर की यानी दिफा के मामले में और फॉरेन अफेयर्स बड़ी के मामले खूबसूरत में, बात फॉरेन की है चौधरी पॉलिसी के साहब आपने मामले कि अगर यही चलता रहा तो उन्होंने तुम्हारी deliver दास्तान किया है। होगी हम दास्तानों खुश हैं में। और उस मेरे मामले ख्याल में। में यही वो हाँ। चीज़ है जिसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम से हम तीनों को, हम चारों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।